किस लिए ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो तुम? पूरी की पूरी नौटंकी हो, चालबाज औरत। शराफत का ये ड्रामा उसके सामने जाकर रचाना, जिसको तुम्हारी हकीकत के बारे में मालूम नहीं है। वो जहरखुंद लहजे में कहता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपनी वॉच उतारने लगा। उसके घूंघट पर नज़र डालते हुए वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये एक्टिंग मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम एक चालू औरत हो। और ये घूंघट किस लिए गिरा रखा है? हाँ, कौन सा ये तुम्हारी पहली सुहाग रात है या पहली बार किसी के लिए तैयार होकर बैठी हो? पता नहीं इससे पहले कितने ही तुम्हारे आशिक आए होंगे। उन्होंने तुम्हारा घूंघट उठाया होगा और अब यूँ बैठी हो जैसे पहली बार ही मेरे बिस्तर पर आई हो। जिस कदर गलाज़त से भरे अल्फाज वो इस्तेमाल कर सकता था कर रहा था, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि इस वक्त इस लड़की पर उसे किस कदर गुस्सा और हक़ारत उमड़ कर आ रही थी। पहले ही इस सब के मज़े ले चुकी हो। तुम्हारे लिए तो ये रात सिर्फ़ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हानिया का वजूद हौले हौले लरसने लगा था। उसको जान अपने वजूद से निकलती हुई महसूस हो रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे किरदार पर इस तरह के अल्फाज कसें। शर्म नहीं आती आपको? मैं जानती हूँ कि हमारी शादी जिन हालात में हुई है, मगर इसके बावजूद आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपकी बीवी हूँ। उसने टूटे फूटे लहजे में अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश की। अगले ही लम्हे वो उसकी तरफ बढ़ा और उसको बाजू से पकड़ते फिनकारते हुए बोला, यह निकाह सिर्फ और सिर्फ मैंने मॉम और डैड की वजह से किया है। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम जैसी लड़की पर थूकना भी पसंद नहीं करता। भाईजान अपना जो गंद मेरे हिस्से में डाल कर गए हैं, इसको मैं बहुत जल्द साफ कर दूंगा। जहाँ तक तुम्हें अपनी बीवी मानने का सवाल है, तो ये ख्याल तो अपने इस छोटे से दिमाग से निकाल दो। मैं ना तो कभी तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम करूँगा और ना ही तुम्हें कभी अपनी बीवी का दर्जा दूंगा। मेरा मयार इतना गिरा पड़ा नहीं कि तुम जैसी लड़की को बीवी मानो, जिसे भरकर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने के बाद चली हो मेरी बीवी बनने। अरे मुझसे पूछो कि मेरी नज़रों में क्या औकात रह गई है तुम्हारी। तुम मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए रहोगी। जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें इस्तेमाल कर लूँगा और तुम उसी वक्त ही मेरे सामने आया करोगी जब मैं तुम्हें इजाज़त दिया करूँगा। अगर बग़ैर इजाज़त के मेरे सामने आने की कोशिश की तो ज़िंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दूँगा। ये कहकर उसने ज़ोरों से उसे बेड पर धक्का दिया था। हानिया की आंखों से आंसू रवा हो गए थे। उसकी सहेलियों ने तो उसको कहा था कि तुम जिस कदर हसीन और पाक दामन हो, तुम्हारा शौहर तो अपनी किस्मत पर रश करेगा। पहले शहबाज और अब अरमगान, वो दोनों भाई एक जैसे थे। वो जो अरमगान को उससे मुख्तलिफ समझती थी, आज उसकी गलत फहमी भी दूर हो गई थी। क्या सारी रात इसी तरह से यहीं पर बैठने का इरादा है? जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, उसने जहरखुंद लहजे में कहा और ख़ुद कॉल सुनने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। जब तक वो फ्रेश होकर आए तब तक वो कॉल से भी फ्री हो गया था और बेड पर नीम दराज था। वो कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई थी और अपनी उंगलियां चटखाने लगी थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब क्या मुझे तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा? अरमगान की आंखें अभी तक बंद थीं और उसका पाँव ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। इतना शर्मा क्यों रही हो? कौन सा ही तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? न जाने कितने मर्दों के बिस्तर। प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें। उसने उसकी बात काट दी। अरमगान ने अपनी लाल होती हुई आंखें खोली और उसे अपने करीब आने का इशारा किया। ज़िंदगी में पहली बार उसने शिद्दत से दुआ की थी कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसकी सारी खुशफहमियाँ हवा हो गई थीं। उसको लग रहा था शहबाज के उसकी ज़िंदगी से निकलने के बाद
اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، مگر یہ کیا، ایک نئی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ مجھے بار بار اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ اگلی بار میں تمہیں زبان سے نہیں کہوں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے ارمغان نے اس کے بازو پکڑی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے بازوؤں میں تڑپ رہی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی سانسیں بھی بری طرح سے منتشر تھیں، جبکہ اس کی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ فلم انڈسٹری سے بات کروں گا، اگلی بار وہ تمہیں بھی اپنی فلم میں کاسٹ کر لیں۔ قسم سے کیا زبردست ایکٹنگ کرتی ہو تم۔ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی اٹھتی جھکتی پلکوں کا رقص دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل بھی دھڑکنا رک گیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اسے داغدار نہیں بلکہ پاک حسن چاہیے تھا۔ اپنی ساری زندگی اس نے کبھی کسی صورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور اب یہ سوچ کر ہی اس کا پٹھان خون دوبارہ سے جوش مارنے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو خود سے دور دھکیلا اور وہ زور سے زمین پر گر پڑی تھی۔ اس کا سر زمین پر ٹکرانے کی وجہ سے ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا تھا، مگر سامنے پرواہ ہی کسے تھی۔ آئندہ میری ایک آواز پر میرے پاس چلی آنا، یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ وہیں فرش پر لیٹی سسک رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر ماتم منا رہی تھی۔ دل تھا کہ غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ روتی روتی کب سو گئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ ارمغان جو کہ اپنے بیڈ پر لیٹا بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا، تنگ ہو کر اٹھ گیا اور ایک نظر زمین پر پڑے ہوئے اس کے بے سدھ وجود پر ڈالی، جو ہر چیز سے انجان گہری نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ایک طرف اس کی نیندیں اڑ گئی تھیں اور دوسری طرف محترمہ زمین پر بھی سکون سے سو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھا اور اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ سے اسے جھٹکا دیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ صبح ہو گئی ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اٹھو اور نکلو میرے کمرے سے، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ میں کہاں جاؤں گی رات کے اس پہر؟ اور اگر حویلی والوں نے دیکھ لیا میں کیا جواب دوں گی؟ پلیز ایسا مت کریں، باہر بہت مہمان موجود ہیں۔ جب میں تمہارے وجود کو دیکھتا ہوں تو وہ سارے لمحات کسی فلم کی طرح میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ میں ایک بد کردار عورت کو کسی بھی صورت اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو کمرے سے باہر دھکیلا اور اس کے منہ پر ہی زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ خوبصورت بہت تو ہے، لیکن دل لگانے کے قابل نہیں، دھیمے سروں میں گنگناتا ہوا وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ وہ ڈری سہمی دروازے ہی میں کھڑی تھی اور چور نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ماہین کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ رات کے اس پہر آپ یہاں؟ پر اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود چند آنسو اس کے لیے بغاوت کر کے اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ ماہین نے مضبوطی سے اس کے بازو پکڑی اور اس کو اپنے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے میں موجود کمرے میں لے کر چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک اس کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، جبکہ ماہین خاموشی سے اس کا کاندھا تھپکتی رہی۔ جب وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی تو خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے اس کی طرف پشت کی ہوئی تھی۔ ماہین نے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ صبح فجر کے وقت میں آپ کو لینے کے لیے آؤں گی، آپ دروازہ اندر سے لاک کر لیں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دروازہ لاک کر لیا۔ صبح تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب ارمغان صاحب کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ جمائی لیتے ہوئے اٹھا تو اس کی نظروں کے سامنے گزرے ہوئے لمحات گھومنے لگے۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ امی جان کو پتہ چل گیا تو شٹ۔
ایک تو اس زندگی میں مسئلے بھی اتنے ہیں کہ بندہ چین سے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا جہاں وہ کچن میں ماہین کے ساتھ موجود تھے اور سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور خود دادی جان کے برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ارمغان نے اسے جس نظروں سے گھورا تھا باقی سب لوگوں نے بھی نوٹ کیا تھا۔ دادی جان نے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا تو وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ میری بہو کو ڈرا کیوں رہے ہو؟ ارے میری اتنی مجال جو میں اس لڑکی کو کچھ کہہ سکوں؟ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انتہائی عاجزی سے جواب دیا تھا۔ میں 1 مہینے کے لیے بزنس پروجیکٹ کے سلسلے میں کشمیر جا رہا ہوں۔ میں ہانیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہانیہ کا نوالہ اس کے گلے میں ہی پھنس گیا۔ اسے زور زور سے کھانسی شروع ہو گئی۔ ماہین نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کشمیر میں تم لوگ ہنی مون بھی بنا سکتے ہو۔ اس کی امی جان نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ باقی سب لوگوں کو بھی اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ہانیہ کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی مگر بدقسمتی سے یہ کہ یہاں پر اسے احتجاج کرنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ ارمغان حویلی سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ماہین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی رات کے پہر اپنی بیوی کو کمرے سے باہر نکالتے ہوئے؟ اگر اسے ہمارے شریک یا پھر حویلی کی کوئی بوڑھی عورت دیکھ لیتی تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہماری کس قدر بے عزتی ہوتی؟ کیا اس نے آپ کو سب کچھ بتا دیا؟ وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا ان سے سوال کرنے لگا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے خود ہی اسے دیکھ لی۔ میں اسے حویلی کے پچھلے کمرے میں لے گئی تھی۔ تو کیا اس نے کل کی پوری رات وہاں پر اکیلے ہی گزاری ہے؟ جس انداز میں ارمغان نے سوال کیا ماہین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ تم کب سے اس قدر شکی مزاج ہو گئے؟ وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ جس کی بیوی ہانیہ جیسی ہو اسے شکی مزاج ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس جیسی بد کردار عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ جو کچھ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں اگر وہ سب کچھ آپ کو بھی پتہ چل جائے تو آپ یوں میرے سامنے کھڑی ہو کر اس کی سائیڈ نہ لیں بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دھکے مار کر اس حویلی سے باہر نکالیں۔ تیسری اور اہم بات یہ کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیں۔ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اب وہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کروں۔ دوبارہ کبھی بھی مجھ سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ میں ہر طرح کا لحاظ بھول جاؤں گا اور اس لڑکی کا دماغ تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ماہین اس کی چچا زاد تھی۔ ان سب کی آپس میں بہت اچھی باؤنڈنگ تھی، اسی وجہ سے وہ کوئی بھی بات بغیر ہچکچاہٹ کے ایک دوسرے سے آسانی سے کر لیتے تھے۔ ہانیہ صاحبہ جو کہ کمرے میں پیکنگ کرنے میں مصروف تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ابھی اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ اس دشمن جان نے اس کو بازو سے پکڑ کر زور سے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ماہین سے میری چولی لگانے کی؟ وہ زہر خوند لہجے میں بولا۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، رات کے وقت انہوں نے خود ہی مجھے۔ تم تو شکر منا رہی تھی کیونکہ تمہیں تو آزادی مل گئی تھی۔ اب کیا پتہ رات کے اندھیرے میں اکیلے کمرے میں تم نے کس کے ساتھ۔ پلیز، تم جیسی عورتوں کا ویسے بھی مردوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ جب اپنا مرد تم لوگوں سے منہ پھیر لیتا ہے تو اپنا دل بہلانے کے لیے تم جیسی عورتیں دوسرے مردوں کی تلاش شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن میری ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، جب تک تم میری دسترس میں موجود ہو تب تک تمہاری اس طرح کی کوئی بھی گندی خواہش پوری نہیں ہو پائے گی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں، اس نے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ اگر اب تم نے ماہین کو یا حویلی کے کسی بھی فرد کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے تو میں اسی دن تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہانیہ نے تکلیف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کو لگ رہا تھا کوئی اس کے سینے پر خنجر چلا رہا ہو۔ بچپن سے لے کر اب تک
عام لڑکیوں کی طرح اس نے بھی شہزادوں کے خواب دیکھے تھے کہ اس کو لینے کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا جو اس سے بے تحاشا محبت کرے گا، اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کرے گا اور جو ہر وقت اس کے حسن کے گن گاتا رہے گا۔ ارمغان شہزادوں سے کم نہیں تھا، مگر اس کا دل نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، آئندہ احتیاط کروں گی۔ ارمغان کو لگا تھا کہ وہ اس سے بدتمیزی کرے گی، وہ اپنا سارا غصہ تھپڑ کی صورت میں اس پر نکال دے گا، مگر یہ کہ اس نے نہ تو احتجاج کیا تھا، نہ ہی بدتمیزی کی تھی، بلکہ خاموشی سے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اب منہ اٹھا کر میرے سامنے کیا کھڑی ہو، نکل جاؤ یہاں سے، ملازمہ کو بھیجو، وہ پیکنگ کر دے گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری چیزوں کو ہاتھ تک لگاؤ۔ تمہارے میلے ہاتھ اگر میری چیزوں سے لگے تو یہ بھی تمہاری جیسی گندی ہو جائیں گی، اور میں تم جیسی گندی چیزوں کو استعمال نہیں کرتا۔ یا میرے اللہ، یہ انسان اس قدر کڑوا کیوں بولتا ہے؟ بے ساختہ ہانیہ کی نظروں کے سامنے وہ منظر چلنے لگا، دکھ پر دکھ اور مسلسل دکھ اسے اندر تک توڑے جا رہے تھے۔ کیا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شہباز کے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزرنے والی ہے؟ بلا شبہ وہ بے حد زیادہ رومانٹک ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ جب اس نے اپنی ایک سہیلی سے یہ بات کہی کہ مجھے تھوڑا عجیب لگتا ہے، میرا منگیتر رومانٹک باتیں کرتا ہے، کبھی دوپٹہ سرکانے کو کہتا ہے تو کبھی رات کے اندھیرے میں عجیب سے ڈریسز پہننے کو کہتا ہے، تو اس کی سہیلی ہنس کر کہنے لگی، ارے تمہیں تو شکر منانا چاہیے کہ تمہیں اس قدر رومانٹک شوہر مل رہا ہے، ورنہ ہم جیسی لڑکیاں بھی تو ہیں جنہیں ہفتے میں ایک بار شوہر منہ لگا لے تو لگا لے، ورنہ انجان بن کر بستر پر بس سویا ہی رہتا ہے۔ ہم تو شوہر کے رومانس کو ہی ترس گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ تھوڑی چپ سی تو ہو چکی تھی، اسی لیے شہباز کی ہر الٹی سیدھی بات بھی مان لیتی تھی، مگر کہاں خبر تھی کہ وہ شخص جو بھی تھا ایسا کرے گا، اور اسے ارمغان کے منہ سے آج اتنی کڑوی کثیری باتیں سننا پڑیں گی۔ نکاح سے ایک دن پہلے ہی اسے ارمغان کی کال موصول ہوئی تھی۔ ارمغان نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ میں تمہاری اور اپنے بھائی کی حقیقت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگ کون کون سے گل کھلا چکے ہو۔ میں کبھی بھی تم جیسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کبھی تم جیسی عورت کو عزت دے سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم خود ہی اس نکاح سے انکار کر دو۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے تو کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی، تو کیا شہباز نے ارمغان کو اس کی ایڈیٹڈ تصویریں دکھا دی تھی؟ یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اس کی سگی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جہاں تک اس کی سوتیلی ماں کا سوال تھا تو ان کی پہلے سے ہی دو بیٹیاں تھیں، اور انہیں ہر وقت اپنی بیٹیوں کی فکر لگی رہتی تھی۔ نہ ہی انہوں نے کبھی ہانیہ سے پیار جتایا تھا، نہ ہی کبھی اسے دو بول نرمی کے بولے تھے۔ جب بھی وہ اس سے بات کرتی تھیں تو ان کا لہجہ زہر سے چور ہوتا تھا۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کے بابا نے اس کا نکاح اپنے دوست کے بیٹے سے کروا دیا۔ شہباز، جو کہ ایک بہت بڑے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، حد سے زیادہ لبرل، ہانیہ کو اس طرح کے لوگ پسند نہیں تھے۔ نکاح کے شروع کے دنوں میں شہباز نے اسے کال پر بات کرنی چاہی تو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ جس طرح کی باتیں وہ کرتا تھا وہ ہانیہ کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس طرح کی باتوں کے بعد وہ اس طرح کی حرکتوں کا بھی مطالبہ کرے گا، اور وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے ان کی رخصتی ہو جائے اور پھر جو کچھ ہونا ہے اس کے بعد ہو۔ ابھی وہ اپنے بابا کے گھر پر تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس سے اس کے بابا کا سر نیچا ہو۔ وہ ہمیشہ ہی شہباز کو شٹ اپ کال دیتی تھی۔ ایک دن وہ کالج میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی ایک سہیلی پرجوش انداز میں کہنے لگی، یار تمہارے نکاح کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، مگر ابھی تک تم نے ہمیں اپنے شوہر کی تصویر نہیں دکھائی۔ یہ سن کر وہ خائف ہو گئی، کیونکہ اس کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ شہباز کی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں، اور اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے بھی کوئی لڑکی ایسی ہو جس کا شہباز کے ساتھ تعلق ہو۔ اسی وجہ سے وہ ہر بار ہی ٹال دیتی تھی، مگر آج جب اس کی سہیلیوں نے ضد کی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں شہباز کی ایک تصویر دکھا دی۔ ارے تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ اس کی ایک دوست نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا تھا۔
میں کیوں تمہارے ساتھ مذاق کروں گی کہہ رہی ہوں۔ ہانیہ کی بات سن کر اس کی دوست کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ ہانیہ کو تھوڑی سی بات عجیب لگی، کہنے لگی کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑ گئی؟ کیا تمہیں میرا منقوہہ پسند نہیں آیا؟ یہ سن کر وہ تھوڑی سی متذبذب سی ہوئی۔ باقی سب بھی چہرہ دیکھنے لگیں، پھر کہنے لگیں برا مت منانا، مگر یہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں اس کی حقیقت بتاؤں تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کس قدر گرا ہوا انسان ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں جب وہ کہنے لگی یہ تو میری بہن کا بوائے فرینڈ ہے اور اس نے میری بہن سے وعدہ کیا ہے کہ یہ بہت جلد اس کے لیے رشتہ لائے گا۔ باقی سب لڑکیاں بھی سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس قدر شرمندگی ہوئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہباز اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ تو شہباز کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی آئی تھی، صرف اور صرف یہ سوچ کر ہی یہ ساری فرمائشیں تو وہ اسی سے کر رہا ہوگا اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ مگر گھر آ کر بھی کمرہ بند کر کے وہ روتی رہی اور بار بار شہباز کی کال آ رہی تھی۔ آخرکار اس رات جب شہباز کی کال آئی تو اس نے شہباز کو بہت باتیں سنائیں اور اسے یہ دھمکی بھی دی کہ میں سب گھر والوں کو تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی اور دوبارہ کبھی بھی مجھ سے کال کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹ سے فون کاٹ دیا۔ یہ بات شہباز کی انا پر جا کر لگی۔ خود بہت پاک دامن بنتی ہے، اس کی پاک دامنی کی تو میں مٹاؤں گا۔ اس دن کے بعد سے وہ جان بوجھ کر نارمل بیہیو کرنے لگا۔ پہلے ایک ہفتے تو اس نے ہانیہ کو کال نہیں کی، ہانیہ بھی سکون میں تھی، اور پھر جب اس نے پہلی کال کی تو ہانیہ کی والدہ کے نمبر پر کی اور وہیں پر ہی اس نے ہانیہ سے بات کی۔ اس نے ہانیہ سے اپنے عمل کی معافی مانگی اور اس کو کہا کہ یہ جو کچھ بھی تھا ماضی میں تھا، تم سے نکاح کے بعد میں سدھر گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ماضی کو بنیاد بنا کر اپنے رشتے کو خراب نہ کریں۔ ہانیہ ٹھہری ایک مشرقی لڑکی جس کو اس کے پپو جان نے روایتی نصیحت کی تھی کہ اچھی لڑکیاں اپنا گھر بسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتی جس سے ان کے گھر کو ٹوٹنے کا اندیشہ ہو۔ شہباز نے اسے ملنے کے لیے ہوٹل بلایا تھا۔ اس بار اس نے اس کی والدہ سے پرمیشن لی تھی اور بدلے میں اس کی والدہ کو تقریباً 10,000 روپے دیے تھے کہ اپنے لیے اپنی مرضی کا جوڑا لے لیجیے گا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ کی پسند کیسی ہے۔ آمنہ بیگم تو پیسے دے کر اپنی بیٹی کو بھیجنے کے لیے فوراً سے راضی ہو گئی تھی، اور یوں اس طرح وہ اس کے ساتھ ہوٹل چلی گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ دونوں وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، مگر وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں لے کر گیا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر کچھ تصویریں کھینچی۔ وہ اس کے ساتھ مزید فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ اس کی رعنائیوں پر اپنی نظریں گاڑتے کھینچ کر مزید قریب کر گیا۔ اگلے ہی لمحے پہلی غستاخی کرتے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ ہانیہ خود کو چھڑوانے لگی اور اس کے پورے وجود میں اس وقت کرنٹ کا سا لگا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اسے خود سے دور کر دے۔ ہڑبڑا کر کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ مگر شہباز تو بالکل بے خود سا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا جانے من، تمہارے جسم سے اٹھنے والی خوشبو مجھے مزید بے قرار کر رہی۔ میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ شادی سے پہلے میں یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتی ہوں۔ تم میری بیوی ہو، میں جانتی ہوں، مگر ابھی تک میری رخصتی نہیں ہوئی۔ ابھی تک میں اپنے باپ کے گھر پر موجود ہوں۔ جس دن تم مجھے رخصت کروا کر لے جاؤ گے اس دن تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر ہوگی، لیکن آج نہیں۔ شہباز اس کو قابو میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس وقت ہی بیل بجی۔ ویٹر کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا اور موقع پا کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ شہباز کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ نکاح اس نے صرف اور صرف اپنے بابا جان کے کہنے پر کیا تھا، ورنہ اسے اس جیسی ہاجن لڑکی کی ساتھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس ایک ماڈرن لڑکی چاہیے تھی جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی اور زمانے کی ریکوائرمنٹ پر پورا اتر سکتی۔ ابھی وہ اس کی ضد بن گئی تھی۔ ابھی وہ اسے صرف اور صرف استعمال کرنا چاہتا تھا اور اپنی انا کو تسکین پہنچانا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح خوار ہو رہا تھا اور موقع تلاش کر رہا تھا جسے وہ اسے اپنے جال میں پھنسا سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے ضد کر کے اس کو ویڈیو کال کی تھی اور نارمل سے انداز میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے کوئی بھی غلط بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ کی طرح پچھلے رویے کی معافی مانگی تھی۔
2 دنوں کے بعد اس کو کچھ تصویریں موصول ہیں۔ ہانیہ نے جب وہ تصویریں اوپن کی تو اس کی جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ تو میری عزت کا محافظ ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ اس کے سو کالڈ شوہر نے اس کی تصویریں ایڈٹ کی ہوئی تھی۔ چہرہ اس کا اپنا تھا مگر باڈی اس کی اپنی نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بےحد قریب موجود تھے اور ایک دوسرے میں مگن نظر آ رہے تھے۔ ہانیہ نے نائٹی پہن رکھی تھی جس میں اس کا وجود بے تحاشا واضح ہو رہا تھا۔ یا میرے اللہ، میری مدد فرما، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے۔ یا میرے اللہ، اس انسان کو مجھ سے دور کر دے۔ بدلے میں شہباز نے اسے اپنے ساتھ ملنے کے لیے ہوٹل میں بلایا تھا مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس کے ٹریپ میں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اس بیوقوف لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں تھی جو اپنی عزت کا سودا کر دیتی ہیں۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، جیسا کرنا ہے کرو، مگر میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے میری عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو میں سائبر کرائم میں رپورٹ کر دوں گی۔ شہباز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے سائبر کرائم کی دھمکی دے گی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آج کل لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کی کتنی بڑی سزا ہے۔ بدلے میں اس چھوٹی سی لڑکی نے اس کو سارے اسکرین شاٹس بھیجے تھے۔ یہ سارے میسیجز اب میں سائبر کرائم میں رپورٹ کروں گی، یہ کہہ کر اس نے اس کو بلاک کر دیا تھا اور باقی معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو وہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ مزید صبر نہیں کرے گی بلکہ موقع دیکھ کر ہی اپنی امی کو ساری حقیقت کے بارے میں آگاہ کرے گی تاکہ وہ جلد از جلد شہباز جیسے شخص سے اپنا پیچھا چھڑوا سکے۔ لیکن وہی مشرقی لڑکیوں کی ہچکچاہٹ، آخر وہ کن الفاظ میں اپنی ماں کو، اپنے بڑوں کو اس بارے میں بتاتی کہ اس کا منقوہ اسے یہ سب کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کی شرم آڑے آ چکی تھی۔ ارمغان جو کہ کراچی میں ہوتا تھا اور وہیں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، کچھ ہی دن پہلے وہ حویلی واپس آیا تھا۔ اس نے جب شہباز سے بھابھی کے بارے میں پوچھا تو وہ پراسرار انداز سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمینگی سے ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جان بوجھ کر اپنا موبائل وہیں پر کھلا چھوڑ گیا اور جو تصویریں سامنے تھی اس کی ہانیہ کے ساتھ ایڈیٹڈ تصویر تھی۔ ارمغان کی نظر جب اس پر پڑی تو بے ساختہ اس کے منہ سے استغفر اللہ نکلا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی لبرل ہے مگر اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی رخصتی سے پہلے اس حد تک چلی جائے گی۔ خانوں کے خاندان میں لڑکیاں رخصتی سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ فری نہیں ہوتی تھی، چاہے ان کا نکاح ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ ارمغان کے کمرے میں رینوویشن کا کام ہو رہا تھا، اس لیے وہ اپنا کمرہ شہباز کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ روز رات کے وقت وہ مختلف لڑکیوں سے کال پر بات کرتا تھا اور اس کی باتیں سن کر تو ارمغان کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کو لگتا تھا وہ صرف بھابھی سے ہی بات کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ ڈسٹرب ہو جاتا اور کمرے سے باہر نکل جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں شہباز کا امریکہ کا ویزا لگ گیا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھا۔ وہاں جا کر اسے ایک لڑکی پسند آ گئی جو اس کی ہی طرح لبرل تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کی ہی طرح بے حیا تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ جیسی گندی زندگی وہ چاہتا تھا وہ لڑکی اسے ویسی ہی زندگی دینے کے لیے تیار تھی۔ دوسری طرف اس کے گھر والے اس پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ صفیہ بیگم اسے مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اگر تم 1 مہینے کے اندر اندر واپس نہ آئے تو تمہارے بابا تمہیں جائیداد سے عاق کر دیں گے۔ اب اسے نہ تو اپنی جائیداد کی فکر تھی، نہ ہی اسے کسی چیز کی ٹینشن تھی، کیونکہ اس کی شادی ایک بہت امیر عورت سے ہو چکی تھی جو اپنے بلینئر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے ہانیہ کو کال کی۔ ہانیہ جو کہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے ایک نیا مطالبہ کرے گا، اس کے الفاظ سن کر اس پر تو ساتوں آسمان اپنے سر پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بغیر کوئی تمہید باندھے اس انسان نے 3 بار اس کے منہ پر طلاق ماری اور کال کاٹ دی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے، سر پیٹے یا پھر اپنے رب کا شکر منائے کہ اس کی شہباز جیسے گھٹیا انسان سے جان چھوٹ گئی تھی۔ صفیہ بیگم آمنہ بیگم کے گھر والوں کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ 3 مہینے کے بعد وہ ارمغان کا رشتہ ہانیہ کے لیے لے کر گئی۔ ارمغان نے بہت واویلا مچایا کہ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا، میں کسی کی استعمال شدہ چیز کو استعمال نہیں کروں گا، مگر اس کے گھر والوں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور اس کی ماں نے اسے اپنی قسم دی اور دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے شادی نہیں کی تو وہ ان کا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ وہ اپنی امی کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور جس دن اس کی شادی
شہباز سے اس کو کال کی، ویسے مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے، پوری زندگی پاکیزگی میں گزار کر آپ گندگی میں منہ مارنے جا رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اس عورت کو کیوں چھوڑا؟ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک بد کردار عورت تھی، میرے ساتھ ساتھ وہ ہر دوسرے مرد کے ساتھ تعلق میں تھی۔ تم خود سوچو کوئی مرد کیسے ایسی عورت کو قبول کر سکتا ہے؟ یہ سن کر ارمغان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات بن چکے ہوں گے۔ میں اب تمہاری قسمت پر افسوس کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور باقی یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیسٹ آف دی لک۔ یہ کہہ کر خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ ارمغان نے موبائل غصے سے دیوار پر مار کر توڑ دیا تھا۔ دوسری طرف ہانیہ نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ان دونوں کا سارا سامان پیک ہو چکا تھا۔ تم 1 مہینے کے لیے جا رہے ہو یا 1 سال کے لیے؟ میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر ہانیہ کے وجود پر ڈالی جو کہ اس سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی لگی کہ اس دشمن جاں کی کاٹ دار آواز اس کے کانوں میں پڑی، میں تمہارا ڈرائیور نہیں، آگے آ کر بیٹھو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے کیونکہ کچھ دن پہلے کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ جب اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا تو اس کے شوہر نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے برابر میں بیٹھو۔ یہ انسان بھی دھوپ چھاؤں جیسا ہے، نہ جانے کب میں اس انسان کو سمجھنے کے قابل ہو پاؤں گی۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ پورا راستہ خاموشی میں ہی گزرا۔ گاڑی جب رش والی جگہ پر جا کر کھڑی ہوئی تو اس نے فوراً ہی اپنے چہرے کو نقاب کی مدد سے چھپا لیا کیونکہ وہ اپنے اوپر بائک والے کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ اس گاڑی کے شیشے بلیک ٹینٹ تھے جس وجہ سے اندر کا ماحول صاف نظر آتا تھا۔ ارمغان کوئی سخت بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کا رد عمل دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے تو مجھے اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل پہ اس وقت تک میرے لیے نرمی پیدا نہیں ہو سکتی، اس وقت تک آپ کے دل سے میرے لیے بدگمانی نہیں جا سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے۔ میں اسے اپنے رب کی آزمائش سمجھ کر قبول کر چکی ہوں۔ میرے سامنے زیادہ نیک بننے کا ڈرامہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اس کا یہ پرسکون انداز ارمغان کو مزید غصہ دلاتا تھا۔ تم ایک بے غیرت عورت ہو جس پر کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تمہاری جگہ اگر یہاں پر کوئی خاندانی لڑکی ہوتی تو وہ بھی صبر ہی کرتی کیونکہ ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا گھر آباد رہے۔ تم کون سے گھر کی بات کر رہی ہو جس کی بنیادیں کمزور؟ یہ آپ کو لگ رہا ہے؟ میں نے تمہاری ساری تصاویر دیکھی ہیں اور تمہاری اپنے بھائی کے ساتھ ہونے والی گفتگو بھی سنی ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ارمغان نے بھی شدت سے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا مگر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ وہ بے باک نائٹیاں میرے بھائی کی باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑی ہو تم، کبھی وہ تمہارے لبوں کو چھو رہے ہیں، کبھی تمہاری گردن کو۔ ان کے ہاتھ کس قدر بے شرمی سے تمہارے وجود پر حرکت کر رہے تھے۔ اور پھر وہ ویڈیو جو محترمہ نے نہاتے ہوئے بنا کر بھیجی تھی، اور خاص میرے بے حیا بھائی کے لیے نہاتے ہوئے، تمہارا وہ بے حیا وجود، اور تم ہنس کر اپنے وجود کو ویڈیو کال پر میرے بھائی کو دکھا رہی تھی۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب تم بھی بے حیا تھی اور میرا بھائی بھی تم جیسی ہی گندگی پسند کرتا تھا تو پھر وہ تمہیں چھوڑ کر کیوں گیا؟ شاید اس لیے کہ تم نے ایک سے زیادہ لڑکوں سے رشتے بنا رکھے تھے۔ اور یہ بات میرے بھائی کو پسند نہیں۔ اس نے اچانک گاڑی کو بریک لگائی اور زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ تم مجھے شدید زہر لگتی ہو۔ جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ تمہارے اس دوغلے پن کو میں بہت جلدی ختم کروں گا اور تمہیں بہت سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تم نہیں جانتی کہ مجھ سے نکاح کر کے تم نے
اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر لیا ہے۔ ہانیہ اس کے منہ سے جس قدر الفاظ سن چکی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی اس کا سانس رک جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا، اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ نقاب میں تھی اور ہانپ رہی تھی اس کی سانس لینے کی وجہ سے۔ جب ارمغان کو سنائی دی تو غصے سے کہنے لگا، خاموش ہو جا، مجھے جب تمہاری آواز سنائی نہ دے۔ وہ اس کو ٹپٹتے ہوئے بولا تھا۔ فارم ہاؤس میں پہنچتے ہی اس نے ہانیہ کو کام پر لگا دیا۔ ملازمہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو آرام کرنے کی تلقین کرے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارمغان صاحب بہت ہی نرم دل کے مالک ہیں۔ وہ اکثر ہی سوچا کرتی تھی کہ جو بھی عورت اس کی زندگی میں آئے گی وہ سب سے خوش قسمت ترین عورت ہوگی، مگر اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ کر اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ملازمہ پچھلے 12 برس سے ان کی حویلی میں کام کر رہی تھی اور اب کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اب آپ کو یہاں پرانی کی عزت نہیں ہے، ارمغان نے سرسری انداز میں کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ارے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی تنخواہ ہر مہینے آپ تک پہنچ جاتی رہے گی، اور اس بار آپ کو ہر مہینے ایکسٹرا 10% کمیشن بھی ملے گا۔ مگر بیٹا کام کیے بغیر، جی بالکل کام کیے بغیر، آپ نے صرف اور صرف مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ اس بارے میں حویلی کو کسی بھی فرد کو نہیں بتائیں گے۔ جب بھی آپ کو دادی جان یا پھر اماں جان کال کر کے میری یا میری بیوی کی رپورٹ لیں گی تو آپ نے کہنا ہے سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہوں خالہ جان، اور جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں فی الحال میرے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ بس آپ اپنا بیگ پیک کریں اور یہاں سے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ پوری رات ہی حویلی کی صفائی کرتی رہی، اسے 1 منٹ بھی سونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ جب یہ وہ صوفے پر آ کر بیٹھتی تو وہ اسے کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیتا۔ وہ احتجاج یہ بغیر خاموشی سے کاموں میں لگی رہی۔ صبح فریش ہو کر اس نے ارمغان کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی ارمغان کو آلو کے پراٹھے بہت پسند ہیں۔ 1-2 بار اس نے اپنی ساس کے منہ سے سنا تھا۔ ارمغان نے جب وہ پراٹھے چکھے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ تھا، لیکن دوسرا حوالہ لینے کے بعد اس نے وہ پراٹھا پیچھے کی طرف کھسکا اور نفرت سے چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا بنا کر لے آئی ہو؟ اگر مردوں کو بہلانے کے علاوہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی تو آج تمہیں یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ ارمغان صاحب، میں جانتی ہوں کہ بہت جلد آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور میرا رب بہت جلد میری معصومیت آپ کے سامنے کھول دے گا۔ شام کا وقت تھا اور وہ بیلکونی میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا ہوا تھا۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے اور اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ لان کے اسی حصے میں ارمغان اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس بارے میں ہانیہ کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ تھوڑی ہی دیر پہلے آیا تھا اور حویلی کے اندرونی حصے میں جانے کے بجائے وہیں پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے ایک پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکشن کرنی تھی۔ ارمغان نے جب اپنے دوستوں کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کا پٹھان خون جوش مارنے لگا۔ اس نے زور سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنے دوستوں کے چہرے پہ ایک زوردار مکہ مارا۔ یہ کیا بدتمیزی، وہ درد سے کراتے ہوئے بولا تھا۔ تو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تجھے کس لیے مارا ہے۔ اب میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ ورنہ تجھے زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں گا، مجھے مارنے کے بجائے۔ جا کر اپنی عورت کو سنبھالو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ باقی دوست بھی حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے ارمغان کو دیکھنے لگے تھے۔ ابھی تک ارمغان نے ان لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے ان لوگوں کو وہاں سے رخصت کیا اور خود بیلکونی میں چلا گیا، جہاں پر وہ لڑکی ابھی تک خود میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ ارمغان نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ زمین پر گر گئی تھی، اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا تھا۔
وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں اپنے جسم کی نمائش کرنے اب مردوں کا اتنا ہی شوق ہے تو صرف اور صرف 1 مہینہ انتظار کرو۔ جیسے ہی ملا یہاں پر پروجیکٹ مکمل ہوگا میں بھی کینیڈا شفٹ ہو جاؤں گا، لیکن یہاں سے جانے سے پہلے تمہیں طلاق دے کر اور تمہیں تمہاری پسندیدہ جگہ پر چھوڑ کر جاؤں گا۔ کلبس میں جا کر اپنے یہ سارے شوق پورے کر لینا، مگر جب تک تم اس حویلی میں ہو تب تک اپنی اوقات میں رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہانیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جس قدر وہ اذیتیں برداشت کر چکی تھی، ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اگلے ہی لمحے کالر سے پکڑ کر ارمغان کو جھنجھوڑنے لگی، کہنے لگی، آپ ہوتے کون ہیں بار بار میرے کردار پر الزام لگانے والے؟ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں تب سے آپ کی کتنی باتیں سن رہی، جو منہ میں آتا ہے آپ کے وہ آپ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے کہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں اگر وہ جھوٹ ہوا، تہمت ہوئی، بہتان ہوا تو خدا آپ پر کس قدر عذاب نازل کر سکتا ہے؟ اس کے الفاظ سن کر ارمغان ایک لمحے کو کانپ سا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے کہنے لگی، اتنا سب کچھ بولتے رہتے ہیں آپ اور میں چپ کر کے سنتی رہتی ہوں، لیکن مجھے اب آپ کی آخرت کی فکر ہونے لگی ہے۔ اگر میری ایک بد دعا آپ کے لیے چلی گئی تو آپ کا حشر کیا ہوگا؟ ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھا آپ نے؟ اتنا ہی گندا بولنے کا شوق ہے تو اپنی حویلی کے بزرگوں سے بات کرتے، ان کو بتاتے مجھ سے شادی نہ کرتے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ارے کوٹے پر بیٹھی طوائف کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، اور آپ کیسے خاندانی مرد ہو جو اپنی بیوی کو پل پل پیروں تلے رونتے ہو؟ ارمغان ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ فوراً کہنے لگا، میرے دوست کو اپنی جانب راغب کر کے مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو کہ تم نے کیا کیا؟ ہانیہ کہنے لگی، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں مجھے پتہ نہیں تھا۔ خاموش ہو جا، میرے ساتھ ڈرامے بازی مت کرو، دفع ہو جاؤ میرے کمرے میں۔ دوبارہ میرے کالر تک آنے کی جسارت کی تو پھر دیکھنا میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسے وہاں سے بھیجنے کے بعد ارمغان نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ یا میرے اللہ، میں اس عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا اور نہ ہی اس عورت پر اپنی مردانگی کا زور چلانا چاہتا ہوں، مگر جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو سب کچھ جیسے کسی فلم کی طرح میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ میں اس عورت کو معاف نہیں کر پا رہا، اور میں جانتا ہوں کہ ایسی عورت کے ساتھ تعلق رکھنا بھی گناہ ہے جس کو آپ معاف نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اور صرف اپنی امی جان کی وجہ سے بے بس تھا۔ اس دن کمرے میں آنے کے بعد وہ بہت زیادہ روئی۔ صبح ارمغان کی جلدی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا وہ جائے نماز بچھا کر سجدے میں گری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یا اللہ، میں ذلت بھری زندگی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ایک ایسے گناہ کی سزا نہیں کاٹ سکتی جو میں نے کیا ہی نہیں۔ کیا میرے اللہ، میں جانتی ہوں کہ صرف تو ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے باہر نکال سکتا ہے، اور جو میرے مرد کے دل میں میرے لیے ہمدردی پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے اس نے سجدے سے سر ہٹایا، ارمغان دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا واقعی یہ لڑکی سچ بول رہی؟ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ لیکن شہباز بھائی اور وہ ساری تصویریں، وہ ویڈیوز، اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ ارمغان کے سارے کام وقت پر اور باقاعدگی سے کرتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اسے ٹھیک طرح سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر اس دن بھی وہ لڑکھڑاتے ہوئے ارمغان کے کام کر رہی تھی۔ وہ اس طریقے سے اسٹینڈ کے قریب کھڑی تھی کہ یہ اچانک ہی اس کا سر چکرایا اور وہ زمین پر گرنے ہی لگی کہ ارمغان نے اس کو اپنے بازوؤں میں پکڑ لیا۔ تمہارا جسم تو تپ رہا ہے، وہ آپ کے کپڑے جل جائیں گے، اس نے پریشانی سے کہا۔ ارمغان آگے بڑھ کر استری بند کر دی، اس کو کمرے میں لے کر گیا۔ چیک کیا تو اسے 102 بخار تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس قدر شدید بخار میں کون کام کرتا ہے؟ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔
اتنے زیادہ کام تھے، کھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ گزشتہ روز ہونے والی بات کے بعد ارمغان کا دماغ کچھ ٹھکانے پر آ ہی چکا تھا۔ اس نے اپنے لب بھینچتے ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں نفرت کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اب وہ ساری باتیں جو پہلے اس کو تکلیف پہنچاتی تھیں اب اس کے ذہن سے آہستہ آہستہ رد ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ خود اپنی بدلتی ہوئی کیفیت پر بہت زیادہ حیران تھا۔ سب سے پہلے اس نے اسے ناشتہ کروایا اور پھر اس کے بعد اسے میڈیسن دی اور ریسٹ کرنے کا کہا۔ شام کے وقت وہ پھر سے کھانا بنا رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر سے کھانا لے کر آیا ہوں، اسپاٹ لہجے میں کہہ کر اس نے کھانا ٹیبل پر رکھا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ آپ نے خود ہی کہا تھا مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں۔ اس نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، آج میں کہہ رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھ گئی۔ میں کوئی اچھوت نہیں ہوں جو تم اس طرح سے اظہار کر رہی، یہاں پر آ کر بیٹھو۔ اس نے اپنے پہلو میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ وہاں جا کر ٹک گئی اور کنفیوز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کیا مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر تمہارے منہ میں ڈالنے پڑیں گے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے پہلے ارمغان کی پلیٹ میں بھر کر کھانا ڈالا، اپنی پلیٹ میں اس نے بس ذرا سا ہی ڈالا۔ دشمن جان نے اپنی پلیٹ اس کی پلیٹ سے ایکسچینج کر لی تھی۔ میں اتنا زیادہ نہیں کھا سکتی ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے بہانے بازی پسند نہیں ہے۔ چپ کر کے یہ سارا کھاؤ اور پھر اپنے کمرے میں جا کر میڈیسن لے کر ریسٹ کرو۔ میں آج رات گھر واپس نہیں آؤں گا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ اس کو لگا تھا کسی نے اس کے سینے پر خنجر چلا دیا۔ اس نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ دل تھا کہ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارمغان رات کے وقت 8 بجے فوٹو اسٹوڈیو کے اندر داخل ہوا جو کہ اس کے بیسٹ فرینڈ کا تھا۔ اس میں سے ایک تصویر جو کہ زیادہ معیوب نہیں تھی اس نے اس کے حوالے کی۔ مجھے بتاؤ یہ ریئل یا ایڈیٹڈ؟ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا تو سامنے ہی ایڈیٹر نظر آ رہی ہے۔ میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ، یہ بھی بتاؤ کہ تم یہ سب کچھ کیسے چیک کرتے ہو؟ وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ سارا پروسیجر جاننے کے بعد اس نے باقی کی ساری تصویریں خود چیک کی۔ وہ ساری ہی فیک تھی۔ یا میرے اللہ، کیا اتنا عرصہ میں اس لڑکی کو ایسی گناہ کی سزا دیتا رہا جو اس نے کیا ہی نہیں؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔ وہ لڑکی بار بار اس کے خواب میں آ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ یہ تصویر شہباز نے اس کو اس کی شادی کی رات ہی بھیجی تھی۔ اس نے وہ تصویر ڈیلیٹ کرنے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھ لی تھی اور شاید اس نے یہی ایک عقل مندی والا کام کیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو کال ملا۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد شہباز ہنستے ہوئے بولا، اور ایک کیا تم نے میری بات پر یقین کر لیا؟ اوہو، مطلب تم اتنا عرصہ اس لڑکی سے دور رہے؟ شٹ یار، چل اب میں تمہیں سچ بتا دیتا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لڑکی مجھے پسند ہی نہیں تھی کیونکہ وہ حد سے زیادہ پاک دامن بنتی تھی، بالکل تمہاری طرح، اور مجھے اس طرح کی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ اس وجہ سے میں اس سے چھوڑا تھا۔ ارمغان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو جان سے مار دے۔ اس دن جب وہ حویلی واپس گیا تو وہ اپنا سامان پیک کرنے میں مصروف تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ 1 مہینہ پورا ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا میں 1 مہینے کے بعد خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤں۔ آپ طلاق کے کاغذات میرے گھر بھیجوا دیں گے۔ آج تو طلاق کا نام لیا، دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ ناسمجھی سے اس ظالم انسان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، یہ کہہ کر وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی کہ کیا کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے اتنا سب کچھ سناتے رہے، میری عزت کی دھجیاں اڑاتے رہے، اور اب آپ کے سامنے حقیقت آئی ہے تو میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگیں گے اور میں آپ کو معاف کر دوں گی؟ نہیں مسٹر ارمغان خان زادہ، میرے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں۔ آج اگر میں آپ کی یہ باتیں سن رہی تھی تو صرف اس لیے کیونکہ میری پرورش ایک مشرقی گھر میں ہوئی تھی۔ میں کوئی آج کے زمانے کی تیز ترار اور شاطر لڑکی نہیں تھی جو منٹوں میں گھر برباد کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر آپ کی باتیں برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے پلٹ کر آپ کو جواب دیا
تو میرا ایک جواب آپ کی انا پر کاری ضرب ثابت ہوگا، پر کہیں غصے میں آپ مجھے چھوڑ ہی نہ دیں۔ میں چپ چاپ ہر رات تہجد میں رو کر یہی کہتی تھی کہ خدا آپ کے سامنے اصلیت لیا ہے، آپ کو ہدایت مل جائے۔ رہنا تو میں نے آپ کے ساتھ ہی ہے، چاہے جیسے بھی رہوں، مگر آپ کو معاف کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ ارمغان رونے لگا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میں تمہیں ایک ایسے گناہ کی سزا دیتا رہا جو تم نے کیا ہی نہیں۔ میں تمہارے سامنے اور اپنے رب کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ وہ جوان مرد اس وقت ہانیہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ وہ ڈر رہا تھا کہ اگر اس عورت نے اس کو معاف نہیں کیا تو وہ ساری زندگی پچھتاووں کی آگ میں جلتے ہوئے گزار دے گا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس نے حیرانگی سے اس عورت کی طرف دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم عورت تھی۔ اس نے آج خود سے اس بات کا اعتراف کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ماضی کی ساری تلخیاں بھول کر تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں۔ کیا تم زندگی کے اس سفر میں میرا ساتھ دینا چاہو گے؟ اس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کی طرف بڑھایا تو وہ خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارمغان کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی کی نوید دے دی۔ وہ پھر بھی جانتا تھا کہ ہانیہ جیسی اچھی لڑکیاں اپنے شوہر کو قدموں میں بیٹھا تو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اپنے دل میں موجود وہ زخم بھرنے میں وقت لگنے والا تھا، اور ان زخموں پر مرہم اور وہ اپنی محبت بے لوث چاہت دکھا کر ہی بھر سکتا تھا۔ ہانیہ کی آزمائش ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ ارمغان ایک مثالی شوہر ثابت ہوا تھا جو اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس کی ساری ضروریات اس کے کہے بغیر ہی پوری کر دیتا تھا۔ جس چیز کی وہ طلب کرتی تھی اس کو وہ اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اب اس کی عزت کرتا تھا۔ صفیہ بیگم نے جب اسے ہانیہ کے ساتھ خوش دیکھا تو ان کو دلی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ ارمغان اکثر ہی اسے اپنے رویے کی معافی مانگتا تھا، کبھی زبردستی اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دھیرے دھیرے قسمت کا لکھا سمجھ کر ہانیہ نے اپنا رویہ ارمغان کے ساتھ ٹھیک کر لیا۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی جب ارمغان نے اس کے قریب آیا تھا۔ پوری رات وہ اس کے وجود کے ہر ایک حصے پر اپنا لمس چھوڑتا رہا، اور پھر جب اس کی دھڑکنوں کو اپنی انگلیوں سے چھوٹی سی شرارت کر کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے اس کے وجود میں داخل ہونے لگا تو اس بات کا اندازہ ارمغان کو ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی حقیقی معنوں میں پاک دامن تھی۔ اس وقت اسے اس پر بے تحاشا محبت امٹ کر آئی تھی، اور وہ پوری رات اس کے وجود میں دھیرے دھیرے اپنی محبت کی بوندیں برساتا رہا۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف شہباز نے اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی تو اس کی بیوی نے نہ صرف اس کو طلاق دے دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے تھے۔ شہباز کی حالت ایسی تھی کہ وہ سڑکوں پر آ گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ پاکستان واپس آیا، لیکن جنید صاحب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دھتکار کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ جب وہ اس حویلی سے باہر نکلا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے سر پر شدید چوٹیں لگیں اور وہ کومے میں چلا گیا۔ صفیہ بیگم تو ماں تھیں، وہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔
مگر ارمغان نے اس کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر کینیڈا شفٹ ہو گیا تھا۔